मकसद कुरान का ये था। तो कुरान का जो मकसद था वो ये था। और फिर इसमें फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वो रात है जिसमें हर मामले का हकीमाना फ़ैसला होता है। और ये कहते हैं कि वो जो शब कदर के अंदर हर मामले का हकीमाना फ़ैसला होता है, नहीं। इसमें जो है रूहुल अमीन उतरते हैं, सारे फ़रिश्ते उतरते हैं, और ये रात जो है पूरी यानी डॉन से लेकर मग़रिब से लेकर डॉन तक जो है वो रहमत व बरकत का बाइस है। बहुत ज़्यादा सलामती वाली रात है। एक तो यहाँ पे आयत नाज़िल हुई है, और एक तो फिर पूरी अल्लाह ताला ने एक सूरह कदर उसके लिए जो है नाज़िल कर दी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो पूरी वो सूरा है इसके बारे में, पूरी डिटेल के अंदर। फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कि ये जो इनकार कर रहे हैं कुरान का, तो अल्लाह ताला उस कुरान को बताने का मकसद क्या है कि अव्वल ये कि तुम लोग इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ समझने में गलती कर रहे हो। ये किताब तो अपनी ज़ात में खुद इस अमर की बय्यन शहादत है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदावंद आलम की किताब है। दूसरी बात ये कि इस किताब की कद्र व कीमत समझने में ये गलती कर रहे हो, तुम्हारे नज़दीक ये एक बला है, तुम पर नाज़िल हो गई है। हालाँकि दरहकीकत वो घड़ी इंतहाई मुबारक घड़ी थी, जब अल्लाह ताला ने सरासर अपनी रहमत की बिना पर तुम्हारे यहाँ अपना रसूल भेजने और अपनी किताब नाज़िल करने का फैसला फरमाया, यानी शब कदर की रात। तीसरा ये कि तुम अपनी नादानी से इस गलतफ़हमी में पड़े हुए हो कि इस रसूल और इस किताब से लड़कर तुम जीत जाओगे। हालाँकि इस रसूल की बासत और इस किताब की तंज़ील उस ख़ास वक़्त में हुई है जब अल्लाह ताला किस्मतों के फैसले फरमाया करते हैं। और अल्लाह के फैसले जो हैं बूदे नहीं होते कि जिसका जी चाहे इन्हें बदल डाले। न वो किसी जहालत और नादानी पे मबनी होते हैं कि इनमें गलती और ख़ामी का कोई एहतमाल हो। वो तो उस फ़रमारवाए कायनात के पुख्ता और अटल फैसले होते हैं जो समीउन अलीम और हकीम हैं। बेशक। चौथा ये कि अल्लाह को तुम खुद भी ज़मीन और आसमान और कायनात की हर चीज़ का मालिक और परवरदिगार मानते हो। और ये भी मानते हो कि ज़िंदगी मौत इसी के इख्तियार में है। मगर इसके बावजूद तुम्हें दूसरों को माबूद बनाने पर इसरार है। और इसके लिए हुज्जत तुम्हारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है कि बाप-दादा के वक़्तों से यही काम होता चला आ रहा है। पाँचवीं ये कि अल्लाह की रबूबियत रहमत का तकाज़ा सिर्फ़ यही नहीं कि तुम्हारा पेट पाले, बल्कि ये भी है कि तुम्हारी रहनुमाई का इंतज़ाम करे। इसी रहनुमाई के लिए उसने रसूल भेजा और किताब नाज़िल की। ये इसकी पूरी एक जो अल्लाह ताला ने शुरू की जो आयतें बयान की हैं, उसकी तशरीह है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर। यकीनन वो ही सबको सुनने और जानने वाला है। आसमान और ज़मीन का रब और हर उस चीज़ का रब जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। अगर तुम लोग वाक़ई यकीन रखने वाले हो, कोई माबूद उसके सिवा नहीं, वही ज़िंदगी अता करता है, वही मौत देता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे उन असलाफ का रब जो पहले गुज़र चुके हैं। क्या मगर फ़िल वाक़ई लोगों को यकीन नहीं है बल्कि अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआँ लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक सज़ा। अब कहते हैं कि परवरदिगार हम पर से ये अज़ाब टाल दे। हम ईमान लाते हैं। इनकी ग़फ़लत कहाँ दूर होती है। इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबीन आ गया। फिर भी ये उसकी तरफ मुल्तफ़ित ना हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया जादूगर है या मजनून है। हम ज़रा अज़ाब हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज़ हम बड़ी ज़रब लगाएँगे कि वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। ठीक है ना? तो ये एक कि पूरा जो मैंने वाक़या आपके पढ़ा कि उस वक़्त जो था इतना शदीद कहत आया हुआ था कि कहा जाता है कि वो चमड़ा और ये अपना पत्ते और इस तरह की घास-फूस खाने की नौबत आ गई थी। और लोग जो थे वो बिलबिला उठे थे। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहा कि क्यों अपने कौम को जो है मारे डाल रहे हो? जो है दुआ करो कि ये बला जो है टल जाए तो हम ईमान ले आएँगे। ये बात भी उन्होंने साफ कही कि हम ईमान ले आएँगे। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि ये लोग जो है ईमान लेके नहीं आएँगे। ये बड़ी से बड़ी निशानी भी देख लेंगे तो ये ईमान लेके नहीं आएँगे। और यही हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दुआ की थी कि कहत आ जाए, और इसी तरह लेकिन आजिज़ी फिर भी नहीं दिखाई। डर तो गए, सारे हालात बुरे हो गए थे, लेकिन आजिज़ी उन्होंने फिर भी नहीं दिखाई। और जब अज़ाब उन पे से टल गया, तो फिर दोबारा अपनी उन हरकतों में दोबारा मुलविस हो गए। तो यहीं पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ज़रा अज़ाब हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज़ हम बड़ी ज़रब लगाएँगे, वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। अच्छा, इसमें 2 बातें यहाँ पे आ रही हैं कि आसमान से ही धुआँ लिए हुआ आएगा, यानी कि इतना कहत से इतने ज़्यादा इनके हाल बुरा हो गया था भूखा रह के, कि जब वो आसमान की तरफ सर उठाते थे तो उनको सिवाय धुआँओं के कुछ नज़र नहीं आता था। भूख से उनकी हालत ऐसी हो गई थी। ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि जिस रोज़ हम बड़ी ज़रब लगाएँगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। यानी उस वक़्त तो कितना वक़्त था उस ज़माने में। तो नबी जब जंगे बदर हुई है तो अल्लाह ताला ने उसको इंतकाम लिया है कुरैश से कि कितने बड़े-बड़े उनके सरदार जो थे वो मारे गए।
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی خبر جو تھی وہ یہ قرآن کے اندر پہلے دے دی. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جو تھے وہ بہت ہی آنریبل، بہت ہی شریف النفس، ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی معمولیت کی صریح سند پیش کرتا ہوں. یعنی کون سی سند پیش کی تھی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ان کو وہ چیزیں دکھائی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نشانیاں دکھاتے ہی چلے گئے. کتنی نشانیاں؟ 9 نشانیاں دکھاتے چلے گئے. اور یہ نشانی ایک عرصے میں نہیں دکھائی تھی، کتنا عرصہ گزرا تھا فرعون کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا. لیکن اس ہر دفعہ جو ان کو تھی وارننگ دیتے تھے، پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آتا تھا، پھر وارننگ دیتے تھے، پھر عذاب آتا تھا، پھر ان کی دعا سے ہٹ جاتا تھا. اتنا عرصہ اس میں لگا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ میں اپنی معمولیت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بچاتے جا رہے تھے. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. یعنی یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر وہ ہم نے سورہ مومن پڑھی، وہ بھی اینڈ کا وقت ہے جب وہ ان کے اس میں بھی لوگ مطلب بول پڑے. فرعون کی قوم میں سے کھڑے ہو گئے لوگ بولنے کے لیے، اور فرعون جو ہے وہ ڈر گیا کہ بس اب تو جو ہے میری تو سلطنت جانے والی ہے. تو اس نے آخر میں کیا حکم دیا تھا دوبارہ کہ ان کے لڑکوں کو اس نے کہا تکلیف دینے کے لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں. تو اس نے اینڈ میں جو ہے پھر یہ تکلیف دوبارہ عذاب دینا شروع کر دیا تھا قوم کو کہ ان کے بیٹوں کو مار دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور یہ اس کی مطلب آخری کوشش تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو پھر اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آخرکار اس نے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، یعنی اب ان سے انتقام لے لے. یعنی وہ پوری اپنی انہوں نے حجت دے دی تھی اس کو قوم کو. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندے کو لے چل، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم جو تھی وہ سمندر کے راستے پہ سوار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب میں جو ہوں اپنا عصا مار کے اس راستے کو بند کر دوں تاکہ فرعون اس پہ چڑھ کر نہ آ سکے، کہ راستہ کھلا ہوا ہوگا. تو لیکن اللہ کی مسیحت آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم نے عصا نہیں مارنا، راستے کو کھلا رہنے دو. اب یہ میرا ان کا معاملہ، میں ان کو کس طرح تباہ کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی دیر میں جو ہے وہ بنی اسرائیل اترے اتنی دیر میں وہ بیچ میں پہنچے تھے فرعون کی قوم، اور بیچ میں ہی پھر وہ راستہ خود بخود بند ہو گیا اور سمندر جو ہے مطلب پورا کا پورا سمندر بن گیا. وہ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. یعنی کہ بنی اسرائیل کو تو نہیں بنایا کیونکہ بنی اسرائیل تو فلسطین چلی گئی تھی، وہ پلٹ کر مصر نہیں آئی. پھر دوسری اور قومیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین. یعنی ایسے لوگوں پہ تو ظاہر سی بات ہے لوگ کون روئے گا، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ظلم کی جو ہے خود یہاں پہ داستان بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو تھے ظلم کے اندر جو نا وہ پہنچا ہوا تھا بالکل. یعنی اس سے بڑا آدمی جو ہے ظالم کوئی اور نہیں تھا اس دنیا کے اندر. اور ہم آگے پڑھیں گے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ظلم کیا نا، اس سے زیادہ ظلم اس نے کسی پہ نہیں کیا ہوگا جو اس نے آسیہ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اس نے جو ہے ظلم اٹھایا ہے، صرف ان کے اس لیے کہ وہ ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اور ایسا ایمان تھا کہ ان کا متزلزل نہیں ہوا، کہ جتنی تکلیف اس نے دی تھی اس ظالم شخص نے اپنی بیوی کو، مطلب یہ دیکھیں کہ اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. اور اس ہیئر ڈریسر کو بھی، جس نے جب آسیہ اسلام کی جو ہے وہ کنگھی وغیرہ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے ہیئر مطلب وہ گر گیا تھا کنگا وغیرہ شاید، تو اس نے بسم اللہ کر کے اٹھایا وہ کنگا. تو جیسے وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے تو انہوں نے فوراً جو جا کے پھر ان کو خبر دے دی. تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے جو بچہ تھا ایک، آگ جلا کے جو ہے اس کو اس آگ کے اندر اس کے بچے کو بند کر دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا. اتنی تکلیف دی تھی اس نے. پھر جو ہے وہ ان کو آسیہ علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہ کس طرح یہ باز آ جائیں. محبت بھی بہت کرتا تھا لیکن ظاہر پھر نفرت بھی ایمان کی وجہ سے جو وہ محبت جو تھی وہ نفرت میں ہو گئی. پھر وہ جو تکلیفیں دی ہیں پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی.
اور उन्हें ऐसी निशानियाँ दिखाएँ जिनमें सरही आज़माइश थी। फिर बनी इसराइल को जो अल्लाह ताला ने निशानियाँ भी दिखाई, कहाँ का लेकिन उसके बावजूद निशानी क्या बनो सलवा ये निशानियाँ थी उनके लिए। और लेकिन उसके बावजूद उन और ये जो बछड़े की पूजा जो उन्होंने शुरू कर दी थी, उन्होंने देखा कि एक जगह से गुज़र रहे हैं और वहाँ लोग बछड़े की बिल्कुल राइट आफ्टर कि देखा है कि अल्लाह ताला ने उनको बचा दिया है। और जब वहाँ से उनका गुज़र हुआ और एक कौम जो थी वो अपने बुतों को पूज रही थी, तो उन्होंने कहा मूसा हमारे लिए भी ये बछड़ा बना दे ऐसी, हम भी उनको पूजेंगे। तो उन्होंने कहा क्या जाहिलाना तुम बातें करते हो, तुम्हें देखा नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या रहम किया है अभी। तो इस तरह की आज़माइश थी उनके लिए, इस तरह की निशानियों में। और इस शुरू से ही उन्होंने फिर जो है वो अपनी हरकतें शुरू कर दी थी बनी इसराइल में। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं, ये कुफ़ार और मुशरिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप-दादा को। ये बेहतर है या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग, हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। तुब्बा जो था वो कबीला हमीर के बादशाहों का लक़ब था, जैसे कसरा, कैसर, फ़िरौन वग़ैरह अल्क़ाब मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों के लिए मख़सूस हैं। ये लोग कौम सबा की एक शाख से ताल्लुक़ रखते थे। हमने सबा पढ़ा ना मलका सबा, तो पूरा वही इलाका था। उसी में ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बड़े-बड़े बादशाह गुज़रे होंगे, तो उसमें से एक तुब्बा की कौम भी थी। तो यहीं पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये बेहतर है ये तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग, यानी हमने उनको कितनी बड़ी-बड़ी बादशाही दी थी। हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। ये आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ें हमने कुछ खेल के तौर पे नहीं बना दी हैं। इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। अगर जान ही लें तो फिर वो ईमान ना ले आएँ, तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि अक्सर लोग जो है मतलब जाहिल हैं, समझते ही नहीं चीज़ों को। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक़्त फ़ैसले का दिन है। वो दिन जब कोई अज़ीज़ करीब अपने किसी अज़ीज़ करीब के कुछ भी काम ना आएगा और ना कहीं से इन्हें कोई मदद पहुँचेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे, वो ज़बरदस्त और रहीम है बेशक। तो टोटल सारा मामला जो है अल्लाह की रहमत पे ही होगा सब कुछ। ज़क्कूम का दरख़्त गुनहगार का खाजा होगा, तेल की तिलछट जैसा पेट में इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगीदते हुए ले जाओ। इसको जहन्नम के बीचों-बीच उंडेल दो, उसके सर पे खौलते पानी का अज़ाब चख, इसका मज़ा बड़ा बड़ा ज़बरदस्त इज़्ज़तदार आदमी है तू। ये वही चीज़ है जिसके आने में तुम लोग शक कर रहे थे। जहन्नम के मैंने कल भी बताया था कि कितने मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब होंगे। तो और उसका मुशाहिदा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे करवाया गया था, कि सूद खाने वाले का क्या मामला था, ग़ीबत करने वाले का क्या मामला था। ऐसे लोगों का जो लोगों को नसीहत करता था, पढ़ के कुरान सुनाता था लेकिन खुद उस पे अमल नहीं करता था, उसका क्या मामला था। तो लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जो थे वो जो ज़िनाकार थे उनका क्या मामला था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तमसीली तौर पर जो है मुख्तलिफ़ लोगों को दिखाया गया था कि उनको जहन्नम के डिफरेंट किस्म के अज़ाब दिए जा रहे हैं। और जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं, उसी लिहाज़ से जो जो जिस कैटेगरी में होगा उसी लिहाज़ से जाएगा, उसको वही अज़ाब मिलेंगे। और आग का अज़ाब तो है ही सबके लिए। तो यहाँ पर भी जो ज़क्कूम कहा जाता है कि जो ज़क्कूम का जो दरख़्त होगा, उसके अंदर से जो उसका रस निकलेगा, वो तेल की तिलछट होगा और तेल की तिलछट जो होती है ना, तेल इतना गरम नहीं होता जिससे जितनी उसकी तिलछट जो होती है गरम होती है और खराब मतलब उसकी ज़ायका खराब होता है। जैसा पेट में इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। तो अल्लाह ताला कैसा अंजाम बता रहा है कि इंसान हम खुद भी पढ़ते हुए डरते हैं, तो अल्लाह ताला काफ़िरों का अंजाम जो है वो बता रहा है कि किस कदर इनका ये अंजाम जो है बुरा होगा। तो शायद कि ये समझ जाएँ इस अंजाम को देखकर। और फिर अल्लाह ताला के ना उनको रगीदते हुए लेके जाएगा, उनकी मतलब ज़िल्लत करके उनको जो है ले सब दुनिया के सामने मतलब सारी एक ख़ल्क़त खड़ी होगी और उसके सामने जो है उनको रगीदते हुए लेके जाया जाएगा। तो दुनिया में तो बड़े इज़्ज़तदार बनते थे, बड़े तकब्बुर के साथ गर्दनें जो है अकड़ाए खड़े होते थे और जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता था तो वो पलट के भी नहीं देखते थे। तो उस दिन जो है उनका अंजाम दुनिया के सामने जो है नज़र आएगा। खुदा तरस लोग अम्न की जगह में होंगे, यानी अम्न की जगह यानी जन्नत की जगह जो है वो अम्न की होगी और फिर वो पूरा जो इससे पूरा जो प्रोसेस होगा वो पूरा उनके लिए अम्न का बाइस होगा। उनको जो है पूरा नूर मयस्सर होगा जिसकी रोशनी में वो चलेंगे। हर जगह पे अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करता जाएगा, उनके लिए शेड होगा। काफ़ी लोगों के लिए कोई शेड ही नहीं होगा लेकिन उनके लिए अल्लाह ताला जो है साया करेगा। बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने-सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान और हम गोरी-गोरी आहो चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे। अल्लाह ताला क्यों बार-बार ये चीज़ें उनको बताता है शायद कि ये जो है इसी की लालच में ही जो है ये इस्लाम कबूल कर लें। क्योंकि वो गोरी और बड़ी आँखें जो हैं वो खूबसूरती का मयार है और अरब में भी इसका एक मयार था। तो अल्लाह ताला ने वही हूर हूर का मतलब यही होता है, हूर कोई वैसी चीज़ नहीं है। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे दिए जाएँगे तो इंसान ही दिए जाएँगे। लेकिन वो इतने खूबसूरत होंगे जैसे अल्लाह ताला ने पहले भी बताया, जैसे अंडे के नीचे की जो झिल्ली होती है,
اتنی नाज़ुक, इतनी नर्म और नाज़ुक होंगी। और इसी तरह जो है वो इतनी गोरी और इतनी उसकी बड़ी-बड़ी आँखों वाली होंगी और वो हयादार होंगी, अपने शौहरों के के अलावा किसी को देखने वाली नहीं होंगी। क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लुहुम वला जान, कि नज़रें नीचे करने वाली जिनको कभी किसी जिन ने ना किसी और इंसान ने छुआ होगा उनको। सूरह रहमान के अंदर हुर्रुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, और वो हूरें वो औरतें होंगी जो ख़याम के अंदर ख़ैमों में ठहराई गई हुई होंगी। तो अल्लाह ताला मर्दों को ख़ास तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं, ज़ाहिर है औरतों को तो इन चीज़ों से दिलचस्पी होनी भी नहीं चाहिए। ये तो शराफ़त का, औरत के अपने भी तज़किया का मामला है, लेकिन औरतों को दूसरी तरह की चीज़ें दी जाएँगी। क्योंकि औरतों को दुनिया में भी आप देखें तो उनको क्या है, उनको ज़ेवर, कपड़े, जूते, इन्हीं चीज़ों का शौक होता है ना औरतों को। तो उनको अल्लाह ताला उन चीज़ों से जो है वो नवाज़ेगा। और देखें आसिया अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी कि अल्लाह ताला मोतियों का घर, जैसे घर मुझे मतलब घर चाहिए खूबसूरत तेरे पास। तो अल्लाह ताला ने पर्ल का घर उनके लिए खूबसूरत बना के रखा हुआ है। पर्ल की कितनी आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है, अगर दुनिया में भी अगर कीमती पर्ल होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ तो एक-एक पर्ल इतना बड़ा होगा कि पूरे-पूरे घर होंगे उसके अंदर। तो वहाँ वो इत्मीनान से हर तरह की लज़ीज़ चीज़ें तलब करेंगे। वहाँ मौत का मज़ा वो कभी ना चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको जहन्नम के अज़ाब से बचा देगा। यही बड़ी कामयाबी है बेशक। ए नबी, हमने इस किताब को तुम्हारी ज़बान में सहल बना दिया ताकि लोग नसीहत हासिल करें। तुम भी इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं। सूरह दुखान ख़त्म हुई, सूरह जासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्न फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन व फ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हकीम है। बेशक हकीकत यह है कि आसमानों और ज़मीन में बेशुमार निशानियाँ हैं ईमान लाने वालों के लिए। ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे क्यों कहा? ताकि ईमान वालों की ईमान और बढ़े। और जो हिदायत उन्हीं को मिलती है, और इससे हिदायत मिलती है जब जब इंसान निशानी पे गौर करता है, तो हिदायत पे हिदायत के रास्ते, कहते हैं ना नूर पे नूर, नूर मिनन नूर, तो नूर के ऊपर नूर जमा होने के असबाब हो जाते हैं ना इस इंसान को। तो हिदायतें मिलती रहती हैं और इंसान जो भी पीछे पलट कर नहीं देखता, आगे बढ़ता चला जाता है, अपने अपने आप को बढ़ाता चला जाता है। क्योंकि निशानियाँ अल्लाह ताला ने यही दी है कि ईमान पर साबित कदमी रहे और उससे वो सबक हासिल करें। लेकिन उनके लिए निशानी, इसलिए उनके लिए निशानियाँ उनके लिए भी हैं, लेकिन वो अंधे बन के रहना इस दुनिया में पसंद करें, तो इसलिए उनको वो निशानियाँ नज़र ही नहीं आती। और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन हैवानात में जिनको अल्लाह ज़मीन में फैला रहा है, बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं। और शब और रोज़ के फ़र्क और इख्तिलाफ में, और उस रिज़्क़ में जिसे अल्लाह आसमान से नाज़िल फ़रमाता है, फिर इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को जिला उठाता है, और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियाँ जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक-ठीक बयान कर रहे हैं। अब आख़िर अल्लाह और इसकी आयत के बाद और कौन-सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएँगे? ठीक है ना? जो ईमान लाए हैं वो तो और मतलब उनका ईमान मज़बूत होता है चीज़ों को देखकर। जैसे वो हम पढ़ते हैं कि जंग खंदक को के बारे में, जंग ओहद के बारे में, तो क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि जंग का हुक्म हो गया तो उनके ईमान और बढ़ गए। तो अल्लाह ताला निशानियाँ इसलिए दिखाता है कि लोगों की ईमान जो है वो और बढ़ जाए। तबाही है उस झूठे बदअमाल शख्स के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं। वो उनको सुनता है, फिर पूरे इस्तकबार के साथ अपने कुफ्र पर इस तरह अड़ा रहता है कि गोया इसने उनको सुना ही नहीं। यानी बिल अल्फ़ाज़ दीगर फ़र्क, और बहुत बड़ा फ़र्क है उस शख़्स में जो नेक नियति के साथ अल्लाह की आयत को खुले दिल से सुनता और संजीदगी के साथ उन पर गौर करता है, और उस शख़्स में जो इनकार की पेशगी फ़ैसला करके सुनता है और किसी गौर व फ़िक्र के बगैर अपने इसी फ़ैसले पर कायम रहता है जो इन आयत को सुनने से पहले वो कर चुका था। पहली किस्म का आदमी अगर आज इन आयत को सुनकर ईमान नहीं ला रहा, तो उसकी वजह ये नहीं कि वो काफ़िर रहना चाहता है, बल्कि इसके ये कि मज़ीद इत्मीनान का तालिब है। इसलिए अगर इसके ईमान लाने में देर भी लग रही है, तो ये बात ऐन मुतवक्का है कल कोई दूसरी आयत इसके दिल में उतर जाए और वो मुतमईन होकर मान ले। लेकिन दूसरी किस्म का आदमी कभी कोई आयत सुनकर भी ईमान नहीं ला सकता, क्योंकि वो पहले ही आयत इलाही के लिए अपने दिल के दरवाज़े बंद कर चुका है। कितने सारे लोग जो दावत लेके निकलते हैं, और बहुत सारे जो है देखा करें आप लोग के मुख्तलिफ किस्म के जो है लोग दावत दे रहे होते हैं। तो लोगों को बात समझ में आ जाती है, लेकिन ये क्या, वो बिल्कुल जो है वो ना मानने वाली जो होती है ना, मैं ना मानूँ वाली बात है, कि वो इनकार करते रहते हैं कि बातों को जो है ना, जैसे वो तस्लीस का अकीदा है, ट्रिनिटी का अकीदा है, जो ईसाइयों के साथ जो होती है,
ان کے ساتھ تو وہ ماننے کے باوجود لاجواب ہو جاتے ہیں. میں خود دیکھتی ہوں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر کوئی نہ کوئی چیز، ایتھیسٹ وغیرہ بھی ہیں، ان کے سامنے پراپر بات لے کے آئی جاتی ہے، لیکن ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا، خاموش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہی کہ جب نہیں انسان نے سمجھنا ہے، تکبر کرنا ہے، سمجھنے کے بعد اس کو نہیں سمجھنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ملتی. ایسے لوگوں کو ان کو سنا ہی نہیں. ایسا شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے، یعنی اس کو مذاق کے اس میں اڑا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو. ایسے سب، یعنی کہ اب جیسے اللہ نے مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی، چونٹی کی، ان تمام چیزوں کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھئی یہی یہی چیزیں ملی تھی بیان کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہی چیزوں سے لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور انہی لوگوں سے جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں. تو وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی قرآن میں ملا تھا بیان کرنے کے لیے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی. نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہی سبق حاصل کرتے ہیں جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں. جبھی ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ گھومو پھرو، سیاحت کرنی چاہیے. سب سے بہترین چیز سیاحت کرنی چاہیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں نا، وہ بھی سیاحت سے نکلا ہے. وہ بس نکلتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہتے، گھومتے رہتے تھے، اللہ کا پیغام جو تھے وہ لوگوں کو دیتے رہتے تھے. اس میں بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں کو انہیں فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی ہیں. تختیوں پہ لکھی ہوئی ان کے لیے ہدایت اتری تھی. 10 کمانڈمنٹس جو تھے وہ 10 تختیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر ان کو لکھے ہوئے دیے تھے، کھلی کھلی چیزیں. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. تو ہمیشہ جو اختلاف ہوتے ہیں، کل بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جب مخالفت بن جائے تو پھر وہ دین کو بگاڑنے کا باعث بن جاتی ہے، دین کے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. تو یہی کچھ کیا جس کی وجہ سے ان کے دین میں چینجز آ گئیں. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے. یعنی کھلی کتاب ہے، اور اس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس طرح کس بات پہ عمل کرنا ہے، کس بات پر نہیں عمل کرنا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہماری زندگی میں عمل کرنے کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دی. کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی، چاہے ہمارے تمدنی معاملات ہوں، ہمارے معاشرت کے معاملات ہوں، چاہے وہ سیاست کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں. ہر چیز جو ہے صاف شریعت اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اور جو اس میں تھوڑے بہت جو ابہام تھا، جو نہیں لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے قائم کر دی. لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لگاتے ہیں. یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم سب برابر ہو جائیں گے. جب قیامت میں دیکھیں گے وہ پوچھیں گے نا کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کو ہم جو ہے بہت برا بھلا کہتے تھے زندگی میں. پھر ان کو دکھایا جائے گا دیکھو ان کی جگہ کہاں ہے، کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے یہ ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کسی پر بھی یہ بالکل فیئرنیس، جو اللہ نے یہ جو آزمائش کا جو مرحلہ رکھا ہے نا دنیا میں انسانوں کو بھیج کر، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کر رہا ہے، کون برے عمل کر رہا ہے، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، اور فیئرنیس کے ساتھ جو ہے پورا کا پورا جو ہے پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا.
کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، بالکل جو تول جو ہوں گے، جو ترازو جو ہوں گے وہ پرفیکٹلی تولیں گے۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ یعنی اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لینا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ وہ اب یہی سوچتا ہے کہ بس اب میں جو چاہوں، اللہ کی کسی کو گمراہی میں پھینک دینے اور اس کے دل، ایک منٹ میں اس کو اسی میں سے پڑھ دیتی ہوں۔ خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد یہ کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے، جس کام کو اس کا دل چاہے اسے کر گزرے، خواہ خدا نے اسے حرام کیا ہو اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ اس خدا نے اسے فرض کر دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا معبود خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جس کی وہ اسی طرح اطاعت کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ زبان سے اس کو اپنا الہ معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اس لیے کہ ایسی بے چوں چرا اطاعت اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس عملی شرک کے بعد ایک آدمی صرف اس بنا پر شرک کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے متاع کو زبان سے معبود نہیں کہا اور سجدہ اس کو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ کیا کرے، اطاعت پوری طرح کر، چاہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے نفس کی عبادت، اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے میں نے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ ابھی رمضان میں کتنے سارے مسلمان ہوں گے جن کو روزے نہیں رکھتے، جو نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے سارے لوگ ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کیسے دل ہے ان کے، جو ہے پوری دنیا یہ روزے رکھ رہی ہوتی ہے، وہ اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنے سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی کتنے لوگ ہیں، مطلب اتنا برکتوں کا والا مہینہ، کتنا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں سب کچھ کما لیں، پتہ نہیں ہمیں جو ہے اگلا روزہ ملنا ہے کہ نہیں، اگلا رمضان ملنے کہ نہیں ملنا ہے۔ لیکن کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کو ہر سال پاتے ہیں لیکن وہ اس کا جو فیض نہیں حاصل کر پاتے، اس کا اجر نہیں حاصل کر پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ہمارے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ان کو سیدھے راستے پہ قائم کرے۔ لیکن کتنا بڑا جو شیطان نے جو روک کے رکھا ہوا ہے، نفس نے جو ہے وہ روک کے رکھا ہوا ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں دیکھنے کے باوجود بھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس گمراہی میں پھینک دے اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ دیکھ نہیں رہے کہ پوری دنیا میں کہ لوگ، پوری دنیا جو ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے روزے رکھ رہی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ بس شیطان نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ یہ ایتھیسٹ ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بس جو ہم دنیا میں بس یہ ایک زندگی جو گزری جا رہی ہے، اسی میں مر رہے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں، بس یہ چل رہا ہے سسٹم، مطلب اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا کچھ نہیں ہے۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پہ یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے جو دل سے سوچ لیا ہے، قیاس آرائیاں کر لی ہیں، اسی کے مطابق جو ان کی زندگی چل رہی ہے۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ یعنی ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ چیز سیکھی ہے، یہ دین سیکھا ہے، اور ظاہر ہے اگر تم سچے ہو کہ وہ اٹھنا ہے موت کے بعد تو پہلے تم ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اپنا نام اعمال دیکھیے۔ تو یہ جو ہے سورہ جاسیہ جو ہے اس میں یہ گھٹنے کے بل، جاسی کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے کے بل گر جانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس آیت کے اندر یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان نام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تم کرتے رہے ہو۔ تو جب انسان کیا ہوتا ہے کہ جب بہت ہی بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، انکساری کے عالم میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی بھی راہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کس طرح سے اپنا معاملہ کرے، غربت ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے، تو دوسروں کے سامنے کیا ہوتا ہے، عاجزی میں وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، گھٹنوں کے پل گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کرو۔ دیکھا ہوگا اکثر بھیک مانگتے ہیں، جو بیگرز ہوتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر کے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو۔ تو اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ گھٹنے کے بل جو وہ گرے ہوئے ہوں گے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا کبر توڑ جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے معافی کی۔
تو ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اپنا نامہ اعمال دیکھیے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم دکھواتے جا رہے تھے کہ جو کچھ اس دنیا میں کیا تھا وہ پورا کا پورا منون ان کے سامنے دے دیا جائے گا. کہ وہ جو گنہگار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ کاش یہ مجھے نامہ عمل میرے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. اور جو نیک ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ خوشی خوشی اس کو لے کے جائے گا. کہتا تھا کہ ہاں مجھے یقین تھا کہ مجھے ایسے ہی نامہ ایمان ملے گا. پھر اپنے لوگوں کو دکھائے گا جا کے. اور جو گنہگار ہوگا اس کو چھپاتا پھرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور یہ سرہی کامیابی ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی جنت. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. ہم تو بس ایک گمان سے رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں. بالکل اسی طریقے سے بچے کو امتحان کے لیے بولا جاتا نا کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. جب امتحان آ جاتے ہیں اور پیپر صحیح طرح نہیں دیا جاتا رزلٹ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو دنیا میں بھی انسان ایکسپیرینس کرتا ہے. بچہ ایکسپیرینس کرتا ہے. بڑے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اور یا پھر یہ کہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو جیل جانا ہوتا ہے. تو جیسے سزا جیسے کام ہوتے ہیں ویسے سزا ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے تو وہاں کیوں سزا نہیں ہوگی. تو وہاں سزا ہوگی. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا تو اس وقت وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہمیں بتایا جاتا تھا لیکن ہم سننے والے نہیں تھے. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کہ اگر ہم سننے والے ہوتے اور دیکھنے والے ہوتے تو ہم جہنم کی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی. ہم تو بس ایک گمان سے رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی کہ جو بھی برے برے عمل جو انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے. ہر چیز مطلب سامنے نظر آ رہی ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں ٹی وی میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ تو بڑے بڑی چیز ایسی ہوں گی آویزہ ان کے سامنے کہ ہر چیز چلائی جائے گی کہ دیکھو اپنے نام اعمال کو. اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے. تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی کرو. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نا اپنے رب کو راضی کر لو اپنے رب کو راضی کر لو. لیکن نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اس دن پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. بس تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے انذار ہے قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب انسان کو کہ انسان سمجھ لے. خوشخبریاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور ڈراوے بھی دیے ہیں کہ شاید انسان اس کو دیکھ کے ڈر جائے اور پھر شاید انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے. اس کے باوجود بھی انسان کتنا زیادہ نڈر ہے کہ اس کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. دنیا کے عذابوں سے ڈر جاتا ہے کہ یہ دنیا میں مجھے سزا ملے گی تو میں کتنا آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے دنیا کے قوانین پر کتنا اچھی طرح عمل کرتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا اگر ہم نے یہاں خاص طور پہ کینیڈا امریکہ وغیرہ میں کتنے قوانین سخت ہیں. ٹریفک کے قوانین ہو جو کوئی بھی قوانین ہو کتنی اچھی طریقے سے اس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کے بارے میں گائیڈنس اتاری ہوئی ہے اسی کو ماننے میں جو ہے وہ 10 طرح کی جو حیل و حجت کرتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اب ہماری جو ہے سورہ احقاف اس کی جو ہے تاریخی پس منظر میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد میں اس کو پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کا تاریخی پس اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر پھر جب پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا پڑھا. 10 حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا. 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کو مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے. یہ ایک گھاٹی تھی جس میں سارے کے سارے لوگ جو تھے وہاں پر آ کر جو ان کے جو قوم قریش کے جو لوگ تھے سارے کے سارے آ کے در اپنے خاندان کے ساتھ وہاں محصور ہو گئے تھے.
कुरैश के नहीं थे, वो बनु हाशिम के, सॉरी, कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस महल्ले की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे गुजरकर किसी किस्म की रसद ना पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के ज़माने में ये महसूरीन निकलकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, क्योंकि 3 साल बहुत बड़े होते हैं और तमाम कबीलों ने मिलकर जो है वो जो है बनु हाशिम का बायकॉट किया हुआ था। और ना कोई खरीद सकते थे, ना कुछ वहाँ से ले सकते थे, और इतना ज़्यादा जो है वो हाल बुरा हो गया था कि वहाँ पे यही कहते हैं कि चमड़ा या जो दरख्तों के जो पत्ते होते हैं या घास-फूस खाने की जो नौबत आ गई थी, और कितने लोग जो हैं वो बेचारे भूख से या तड़प के मर भी गए थे, पानी भी मैसर नहीं था। इतना ज़्यादा आप ये देखें कि अल्लाह की आज़माइश कितनी सख्त थी। उस वक़्त जो थे वो लोगों के ये जो ईमान जो थे वो आज़माया, चाहता तो अल्लाह ताला इतनी सख्ती में नहीं डालता। लेकिन ये सख्ती अल्लाह ताला ने आज़माइश में डाला था, और फिर ज़ाहिर-सी बात है उसका उसका अजर कितना ज़्यादा होगा। और हुज़ूर अपने ख़ानदान, अपने असहाब के साथ शेब अबी तालिब में महसूर थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस महल्ले की नाकाबंदी कर रखी थी, इसमें से गुज़रकर किसी किस्म की रसद ना पहुँच सकती थी। सिर्फ़ हज के ज़माने में ये महसूरीन निकलकर कुछ खरीदारी कर सकते थे। मगर अबू लहब जब भी इनमें से किसी को बाज़ार की तरफ या किसी तिजारती काफ़िले की तरफ जाते देखता, पुकार कर ताजिरों से कह देता कि जो चीज़ ये खरीदना चाहे, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बताओ कि ये ना खरीद सकें। फिर चीज़ें मैं तुमसे खरीद लूँगा, तुम्हारा नुकसान ना होने दूँगा। मुतवातर 3 साल के इस मुकाते ने मुसलमानों और बनी हाशिम की कमर तोड़कर रख दी। इन पर ऐसे-ऐसे सख्त वक़्त गुज़र गए थे, जिनमें बसा औक़ात घास और पत्ते खाने की नौबत आ जाती थी। खुदा खुदा करके ये मुहासरा इस साल टूटा ही था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जो 10 साल से आपके लिए ढाल बने हुए थे, वफ़ात पा गए। और इस साने पर बमुश्किल 1 महीना गुज़रा था कि आपकी रफ़ीक़ा हयात हज़रत खुदैजा भी इंतकाल फ़रमा गईं, जिनकी ज़ात आगाज़ नबुव्वत से लेकर उस वक़्त तक आपके लिए वजह सुकून व तसल्ली बनी हुई थी। यानी 25 साल आपका साथ रहा था। इन पै दर पे सदमों और तकलीफ़ों की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हुज़्न और रंजो-गम का साल फरमाया करते थे। हज़रत खुदैजा और अबू तालिब की वफ़ात के बाद कुफ़ारे मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज़्यादा दलीर हो गए। पहले से ज़्यादा आपको तंग करने लगे, हत्ता कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार आपने कहा कि एक रोज़ कुरैश के औबाशों में से एक शख़्स ने सरे-बज़ार आपके सर पर मिट्टी फेंक दी। यानी अब आपका के साथ जो बहुत बुरा, क्योंकि जब तक हज़रत अबू तालिब थे, वो उनसे डरते थे, ज़ाहिर है उनका पूरा एक कबीला था। जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर ये निडर हो गए। आखिरकार आप इस इरादे से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि बनी सकीफ़ को इस्लाम की दावत दें, और अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो इन्हें कम से कम इस बात पर आमादा करें कि वो आपको अपने यहाँ चैन से बैठकर काम करने का मौका दें। देखिए उस वक़्त उन उन लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि वो डर गए, वो लोग हो गए कि हमारी तरफ जो है इस्लाम फैलाना शुरू ना कर दें, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से निकाल दिया। और ना सिर्फ़ निकाल दिया, बल्कि जो है अपने औबाशों को, यानी लड़कों को लगा दिया कि वो आपको पत्थर मारें। बड़ा सख्त लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इतना मारा कि उनके पाँव में खून इतना निकला कि उनके जूतों में जाके जम गया। और उनके साथ जो है ज़ैद बिन हारिस भी थे, ठीक है ना? वो लोगों से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे। तो फिर जब आप इतना ज़्यादा जो है इतना आप वो हो गए ना, गम से भर गए, तो आप जो है वहाँ इस हालत में आप ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपने रब से अर्ज़ की। कितनी दुआ देखें आप, कितनी सोच भरी दुआ है। खुदावंदा, मैं तेरे ही हुज़ूर अपनी बेबसी और बेचारगी लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। ए अरहमुर राहिमीन, तू सारे ही कमज़ोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के हवाले जो मुझे दुष्टि के साथ पेश आए? या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पा ले? अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से आफ़ियत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज़्यादा कुशादगी है। मैं पनाह माँगता हूँ तेरी ज़ात के उस नूर की जो अंधेरे में उजाला और दुनिया और आखिरत के मामलात को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा ग़ज़ब मुझ पर नाज़िल हो या मैं तेरे अताब का मुस्तहिक हो जाऊँ। तेरी मर्ज़ी पर राज़ी हूँ, यहाँ तक कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। कोई ज़ोर और ताकत तेरे बगैर नहीं। यानी अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइशें कितनी सख्त हैं अगर आप देखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिसको अपना गम याद करना है वो मेरे गम याद कर ले। इतना सख्त वक़्त था वो वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन उसमें भी आप आजिज़ी इंकिसारी देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो अपनी ही खताएँ अल्लाह ताला के आगे पेश करें कि शायद तू मुझसे नाराज़ है, तो बस मुझे मुझे लोगों के सामने रुसवा ना करना। दिल शिकस्ता और गमगीन पड़कर जब आप कर्नुल मनाज़िल के करीब पहुँचे तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नज़र उठाकर देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने जो कुछ आपको जवाब दिया अल्लाह ने उसे सुन लिया। अब ये पहाड़ों का मुंतज़िर फ़रिश्ता अल्लाह ने भेजा है। आप जो हुक्म देना चाहें इसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फ़रिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज़ किया, आप फ़रमाएँ तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों को उलट दूँ। आपने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इनकी नस्ल से वो लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करेंगे।
یہ دیکھیں قوم کی خیر خواہی کتنی زیادہ تھی، اتنا زیادہ ظلم کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو عقل نہیں مل رہی، ان کو ہدایت نہیں مل رہی، تو ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے نکلے ان کی اولاد میں سے جو جو ہے بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ اس کے بعد آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، پریشان تھے کہ آپ کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کے اپنی قوم اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جن آ کے جو ہے میری تلاوت سن رہے ہیں، کہ یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں وہ اسے اپنے جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ یعنی قرآن جو تھا وہ جنوں انسانوں دونوں کے لیے آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات ہے کہ جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے دونوں کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، پورے جہاں کے لیے۔ آزمائش تھی بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی کتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا اب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کوئی بھی دلیل لے کے آ جاؤ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے؟ وہ تو اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، یعنی قبروں میں خود جا کے پکارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہمیں سجدے کر رہے ہیں یا ہمیں پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے بنکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ ہی کافی ہے۔ تو جو باتیں تم مجھ پہ بنا رہے ہو وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو جو کچھ بھی پتہ چلتا تھا وہ وحی کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ ایک دفعہ تو یہودیوں نے ان کو مارنے کی سازش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں نوالا ڈال ہی لیا تھا کہ اوپر سے وحی آ گئی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ان کا کھانا نہیں کھانا۔ یہ ایک کے تو بارے میں یہ ہے کہ شاید ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، صحابی کا شاید۔ اتنا زبردست قسم کا وہ زہر تھا، اور کافی عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زہر کا اثر محسوس کرتے رہتے کیونکہ انہیں ٹچ کر لیا تھا زبان سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا یا ان کو کچھ بھی پتا ہوتا تو وہ کبھی اپنی بچاؤ نہیں کر لیتے۔ یا اتنی سخت، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ طائف کا کتنا سخت وقت ہے، یا اتنی تمام سخت حالات سے گزرے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بچا نہیں لیتے؟ تو بالکل عام انسانوں کی طرح تھے جیسے دوسرے انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف اور فضیلت کتنی زیادہ بخشی تھی کہ اپنا نبی بنایا تھا۔ اور پھر نبی ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم نے سب نبیوں کو دیکھا ہے کہ کتنی سب سے زیادہ آزمائشوں سے جو ہے وہ انبیاء کرام گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے نا دین ہمیں ملا ہے جو ہم اتنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، بلکہ یہ میں کہتی ہوں کہ آن لائن قرآن سن رہے ہیں کتنے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ۔ تو ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتی کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اور کیسی کیسی آپ دیکھیں نعتیں پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسی نعتیں بنا دیں جو اللہ سے بھی بڑھا دیں، اور جیسے وہ ایک تھی کہ بھر دے جھولی، تو بہت ہی مشہور ہے، میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا ہاتھ خالی، بھر دے جھولی۔ جھولی بھرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسی ایسی نعتیں بنا دی ہیں
جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ اللہ تک پہنچا دیا. خود سنی ہوں گی آپ نے، خود دیکھیے گا کہ نعتوں میں جو ہے کتنا شرک ہوتا ہے. نعتیں کہنا غلط نہیں ہے، اگر اس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، بہترین تعریف، بہت بہترین نعتیں بھی لکھی گئی ہیں. لیکن زیادہ تر اب جو نعتیں لکھی جاتی ہیں، جو لکھی گئی ہیں بعض، کیونکہ اس پہ شرک بہت زیادہ نمایاں ہے، تو اس لیے ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے. وہ ایمان لے اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی کچھ اہل کتاب جو ہے ایمان بھی لے آئے تھے قرآن کو سن کے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جب انہوں نے قرآن کی آیات کو پڑھا. انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو ہمیں بھی دی گئی تھی. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کو کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں آگے ہیں، تو قرآن کو لینے میں ہم کیوں نہیں آگے ہوتے؟ یہ غریبوں نے، مسکینوں نے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیواؤں نے، یتیموں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ ہم اگر یہ ہمارے لیے ہوتا تو ہم اس کو ضرور مطلب قبول کر لیتے. تو چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے تو یہ پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہے. یعنی یہ مان لینا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کو مان کر اس کو جو ہے وہ خالص کر پھر زندگی گزارنا، تو اس میں بہت دشواریاں آئیں گی، بہت پریشانیاں بھی آئیں گی انسان کے لیے، اپنی ذات کے اوپر بھی مشکلات آئیں گی. پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر نہ کوئی غم ہے اور نہ وہ کوئی خوف ہوگا. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں. قرآن بھی یہ نا کہ وہ اپنے جب وہ اپنے گھروں میں جو ہے ڈر کے ٹائم گزارا کرتے تھے، اپنے گھر والوں میں بھی ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے. ان مومنین کا ذکر آگے آئے گا کہ ہم جو ہے گھر میں ڈرتے ہوئے زندگی، یعنی کہ ظاہر اولاد اور جو بیوی یا اور گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں، انسان ان میں جا کے جو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو ہم لگتا ہے کہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اتنا زیادہ وہ اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے تھے، اور کہتے ہیں جب ہم اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں تو ہم لگتا ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں یا ہم نے قرآن سنا ہے. اتنا انوالو ہو جاتے ہیں. تو جو نیکوکار لوگ تھے ان کے بارے میں قرآن میں یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں میں بھی ڈر کے زندگی بسر کیا کرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یا اولاد کی باتوں میں آ کے، یا بیوی کی باتوں میں آ کے، یا گھر والوں کی باتوں میں آ کے ہم جو ہے وہ راستے سے، ہدایت سے نہ ہٹ جائیں، یا ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے جو ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ غلط ہدایت کا سبب بنے یا گمراہی کا سبب بنے. پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت پہ جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کر. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا. کتنی امپورٹنس جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بیان کی، اور سب سے زیادہ ماں کی. اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی پورے پروسیس کے اندر، یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب. یہ ایک مومن بندے کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب وہ پال پوس کے اس کی ماں نے بڑا کیا، پھر جو جوان ہو گیا، 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ پوری یعنی کہ آپ کی ذہنی، دینی ہر لحاظ سے نشونما ہو جاتی ہے بندے کی 40 سال میں، کیونکہ نبوت زیادہ 40 سال میں ہی ملی ہے انبیاء کو. اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کے مجھے سکھ دے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور یہ پڑھنی چاہیے دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا ہے یہ. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس وعدے، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے. اللہ یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے بے شک. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. تو دو رویے بتا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ ایک مومن کا بندہ اور ایک جو ہے کافر کا.
ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں، یعنی ماں باپ مسلمان ہیں اور بچے کو دعائیں دے کے کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ یعنی ابھی بہت سارے والدین بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے مطلب وہ ہو گیا ہے، تو وہ یہ بڑا خطرناک مطلب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو راہ راست پہ رکھے۔ تو وہ بیچارے مومن ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے خراب بچوں کی جو صحبتیں ہوتی ہیں، خراب لوگوں کی صحبتیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ غلط صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، سب کے بچوں کو بچائے۔ تو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ تو اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے۔ جنت کے بھی 100 درجے ہیں نا، تو وہ اعمال کے لحاظ سے ہوں گے۔ پھر جب وہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں نان مسلم کو بھی خوب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا مسلموں کو نہیں دے گا اتنا نان مسلموں کو اللہ نے دیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے ہر چیز سے، تاکہ وہ جا کے اللہ کے آگے عذر نہ پیش کریں کہ ہمیں دنیا میں بھی اتنی مشکل سے زندگی گزارنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا پہ نواز رہا ہے، اسی لیے ان کو تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تو اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے تھے، یہ تمہارا کوئی حق ہی نہیں تھا، پھر بھی تم تکبر کرتے تھے، اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنے قوم کو خبردار کیا تھا، اور اسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لیا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو واقعی سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم کو نہیں دیا۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے کر تو پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا، یعنی جن کو انہیں پتھر ہی کی تو چیزیں تھیں جن کو انہوں نے معبود بنا لیا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے تھے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، اب جو میں نے آپ کو پڑھا تھا نا، تو اب یہ اینڈ میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، یعنی وہ موسیٰ اسلام کی شریعت پر ایمان رکھتے تھے، اور اب جو انہوں نے قرآن سنا تو وہ قرآن پر بھی ایمان لیا، یعنی کتنے نیک جن تھے وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ انسان نہیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کمفرٹ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، ہماری دوسری مخلوقات بھی ہیں جو تمہاری باتیں سن رہی ہیں اس پہ ایمان لا رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلی ہوئی آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ پھر بیعت بھی کی تھی جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مان لیا تھا کہ ہم جو ہے آپ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے، ورنہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہے کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری ایک تقریر ہے جو جنہوں نے اپنے لوگوں کو جا کے جب یہ پیغام پہنچایا تو یہ پوری اللہ تعالیٰ نے تقریر ایز اٹ از جو ہے قرآن کے اندر نقل کر دی۔ اور کیا ان لوگوں کو سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتی ہو جو نہ تھکا ہوا ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔
جس وقت یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار کی پاداش میں تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے، یعنی عذاب کا سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ عذاب نہ مانگو ان کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی عذاب نہیں مانگتے تھے، لیکن ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کر رہے ہیں۔ جس سے یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں، آپ دیکھیں کتنی حکمت سے بھری ہوئی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں ہم سب کے لیے۔ دیکھیں سوائے اس میں توحید کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اعمال نیک عمل کرنے، توحید پر ایمان لے آئے، ایک اللہ کو مان لیں، بس اس کو مان کے جو ہے نیک عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کا تقاضا انسان سے کیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے ارکان اسلام 5 دے دیے ہیں نا، اگر اس کو بھی ہم صحیح طرح سے کر لیں پراپر طریقے سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن برائیوں سے رکنے کے لیے کہا وہ رک گئے تو دیٹس انف ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے اس قرآن کے اندر۔ کچھ بہت زیادہ نہیں، اللہ نے کہا کہ تم یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، جن میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ جن کو ہم نے دین بنا لیا ہے کہ 30 40واں اور 20واں پتنی کیا جو دن کے شادیوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کی رسومات بنا لی ہیں، کیا کیا نہیں جو ہم نے اپنے دین کو خود مشکل کر لیا ہے تم تمام چیزوں کو کر کے۔ قرآن سمپل سا دین ہے، سیدھا سادہ دین ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آئیں اور سیدھا سادہ جو ہے عمل کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں ان برائیوں سے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اصل دین بس، اور یہی تعلیم ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور، ہماری دل کی بہار اور ہماری ہر غم کا مداوا بنا دے، اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنا دے۔ ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔